स्ट्रेस है क्या? एक बॉडी का रिएक्शन। जो लोग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, अब ये हमें क्या सिखाते जब इंसान जो बीमार होता है ना, कि जब आप में ऐसी बातें आए ना तो अपने से नीचे को देखें। पाकिस्तान में स्ट्रेस का जो लेवल है ना, मेरे ख्याल तो वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। इज गोना कॉस्ट स्ट्रेस, एंग्जाइटी। टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस। इंसान की अल्लाह ताला ने एक तकदीर बना दी है, इसका रिजल्ट आखिरत में आपको मिलेगा। देखिए इसकी कोई फिजिकली तो अब दिखता नहीं है आपको, ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है कि इसके अंदर इंसान किसी हद तक भी जा सकता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस के फेवर पे रिजल्ट आता है या नहीं आता, ये आपके हाथ में नहीं। उससे क्या होगा? आपको एंग्जाइटी होगी। अगर फर्ज करें स्ट्रेस होगा आपको, आपका जो हार्ट है वो रेस करने लग पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? वेलकम टू गॉसिप। मेरा नाम है अली और मेरे साथ है मेरे दोस्त इमरान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसे टॉपिक्स चूज़ करें जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड हों। जो आज हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। देखें, लाइफ इज़ टू फास्ट। आज दुनिया में बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं और इसके अलावा देखें, हर बंदा कभी ना कभी इस परेशानी से, इस बीमारी से जरूर गुजरता है जिसका नाम है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। आज हम इस पे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने आसान अल्फाज में आपको समझा सकें कि ये क्या चीज़ है और इससे कैसे बचना है। तो आइए हमें टॉपिक का आगाज़ करते हैं। बस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें, आइए आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक का। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? मज़े में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, कैसी तैयारी टॉपिक की आज? बस देखें क्या होता है। थोड़ा सा देखें, ये जनरलाइज टॉपिक है, इस पे आप अपनी फीलिंग्स ही बता सकते हैं। इसी देखें, मैं भी इससे गुजरा हूँ, आप भी कभी ना कभी गुजरे होंगे अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो पैसों के हवाले से हो, चाहे वो काम के हवाले से हो, चाहे वो फैमिली के हवाले से हो, किसी हवाले से भी। हर इंसान चाहे वो पाकिस्तानी हो, कहीं का भी हो, इस जिसे कहते हैं कैफियत से लाजमी गुजरा होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस कैफियत से बचाए। बेसिकली देखिए, इसकी कोई फिजिकली तो अब दिखता नहीं है आपको। ये जैसे कोई चोट लगता है ना, कोई कहीं से खून निकल रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता इसमें बिल्कुल। मगर ये कैफियत ऐसी है कि इसके अंदर इंसान किसी हद तक भी जा सकता है। तो चलें आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि स्ट्रेस है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्ट्रेस को डिफाइन मैं कैसे कर सकता हूँ कि ये एक बॉडी का रिएक्शन है। आप जब किसी प्रेशराइज कंडीशन में चले जाते हैं या आपको कुछ माइलस्टोन्स करने होते हैं तो आपकी कैफियत बन जाती है। आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। कैसे कह लें कि आपका जो हार्ट है वो रेस करने लग पड़ता है और जो ब्रेन है वो या माइंड ओवरवेल्म्ड हो जाता है। आप एक चीज़ पे फोकस हो जाते हैं और बात करने पर उससे ना आपकी कुछ फिजिकल और मेंटल कंडीशंस पे इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें मतलब देखने वाला बंदा कह सकता है यार माइट बी स्ट्रेस्ड, क्योंकि आप थिंक कर रहे होते हैं और उस पर बात नहीं कर सकते एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो स्ट्रेस है इसको आप ऐसे देखें जैसे एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के। अभी आपने उनके जो है लगा दिया है कि आपका एग्ज़ाम है, आप पढ़े, आपने उनको फोकस्ड किया है। देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप उनको उनके ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब ये डेली बेसिस पे चला जाएगा तो उनके लिए स्ट्रेस बन जाएगा, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। इसे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और हमें अपने बिहेवियर से, अपनी जो है पर्सनल मैनेजमेंट से इसको इस लेवल पे रखना है कि ओवरऑल ये हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट ना करे। ऐसे मैं एक जगह पढ़ रहा था, कहते हैं कि जो लोग सबसे सेंसिटिव होते हैं ना, उनमें ज़्यादा स्ट्रेस बहुत पाया जाता है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या जो लोग सेंसिटिव हैं, जो जिसे कहते हैं ना कि हेल्पफुल हैं लोगों के साथ, जिसे साफ दिल के लोग हैं, ऐसे लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा पाया जाता है। व्हाट डू यू थिंक? इसको अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में देखूं तो मेरा भी इस फील्ड से ताल्लुक है, कॉर्पोरेट सेक्टर से। तो देखिए, फेवरेटिज्म कह लें, मतलब सेंसिटिव यही हो सकता है कि वो अपने काम के साथ बहुत फोकस्ड हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर्ड रहते हैं। राइट, अगर वो इग्नोर्ड रहते हैं तो वो उनको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, उनके लिए उनको पिंच करता है, यार ये व्हाई आई एम गेटिंग इग्नोर्ड। और आपको पता है, आप शायद कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं रहे, लेकिन उसमें आपको पता है कि थोड़ा सा लोगों में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो बॉस के बहुत नज़दीक होते हैं, कुछ नहीं होते, डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। तो उसमें ये बंदा ज़्यादा पिसता है, क्योंकि ये तो साफ दिल का होगा। हाँ, साफ दिल का होगा, ये ज़्यादा बात नहीं करेगा। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़्यादा बात नहीं करेगा, अपने काम से अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली जितना जैसा हो गया ना कि लोग आजकल, ऐसा होता है कि पाकिस्तान में
یہ میری اوپینین ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کہ لوگ جو اپنے کام سے اوپر نہیں آنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم نا باس کے آگے پیچھے گھوم کر اس کے پرسنل کام کر کے اوپر آنا چاہتے ہیں. ٹی سی جو ہے نا سر, یہ آپ کی ہر جگہ کام آئے گی. آپ جتنا اچھا ٹی سی کریں گے نا. اچھا میں ایک ویسے کلپ دیکھ رہا تھا, اس میں نا وہ باس آتا ہے, ایک بندہ ہے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو اگنور کرتا ہے باس, وہ اپنے کام میں ہے, وہ اس کے اوپر آگے کہتا ہے, جو دوسرا ہوتا ہے نا کہتا ہے باس آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, وہ اس کی پروموشنز بھی کرتا ہے. ایک ویڈیو بنائی انفارچونیٹلی, مطلب ایک معاشرے کے لیے ہمارے جو نیریٹو بلڈ ہو چکے ہیں کہ جو ٹی سی والے لوگ ہیں نا وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. آپ کسی بھی سیکٹر پہ چلے جائیں. حضرت علی کا فرمان ہے کہ دنیا میں صرف 3 طرح کے لوگ ہیں جو اسٹریس میں رہتے ہیں. جو 3 لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو وفادار, آپ دیکھ لیں, اگر آپ اپنے دوست کے وفادار ہیں, اپنی بیوی کے وفادار ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ ٹچ ضرور کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ شاید میری بات سے ایگری کریں نہ کریں, مگر کہیں نہ کہیں لائف میں ضرور ایسا ہوگا. اگر آپ اپنی وائف سے یا اپنے دوستوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے اگر وفادار ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ کسی بھی حوالے سے آپ کو ٹچ ضرور کریں گے. سیکنڈلی, وہ لوگ جو مددگار ہوتے ہیں, مددگار ان سینس کہ اگر ابھی آپ کسی دوست کو تھوڑے سے پیسے ادھار دے کے دیکھ لیں, پیسے واپس آپ کو بھول جائیں, وہ پیسے نہیں ملیں گے آپ کو واپس. کبھی مل جائیں گے تو ٹوٹ کے ملیں گے, کبھی ایسے ملیں گے یار آج 100 لے لو, آج 50 لے لو, آج 6 لے لو. اس سے کیا ہوگا, آپ کو انزائٹی ہوگی. اگر فرض کریں اسٹریس ہوگا آپ کو, اس سے کیا ہوگا, دیکھیں فرض کریں آپ نے کسی کو کچھ پیسے دیا, آپ کو ضرورت ہے بھائی مجھے واپس کر دو, مجھے آج اپنے لیے کچھ کام ہے, آپ کو بولے گا میرے پاس تو نہیں ہے بھائی. پھر آپ کو کیا ہوگا, یار میرے پاس اپنے کام کے لیے پیسے نہیں, جو میرے پیسے میرے کام نہیں آ رہے. یو نو اٹس گونا کاسٹ اسٹریس, اینگزائٹی. اور جو تھرڈ ہے نا, وہ دل کے صاف لوگ. یہ تو میں نے ہمیشہ نوٹ کیا, اگر آپ دل کے صاف ہیں نا, آپ نے یہ والی بات ابھی بھی کی تھی اس سے پہلے فیوریزم والی بات میں اس کو سیم میں کنکلوڈ کروں گا. جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں نا, جو اپنے کام کو 100% دے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ جاب میں دے رہے ہوں, چاہے وہ دوستی یاری میں دے رہے ہوں, چاہے وہ ریلیشن شپ میں دے رہے ہوں. اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دوں گا. جو دل کے صاف ہوں گے نا, دیکھیں پاکستان میں, اگین میں پاکستان کی بات یوں کروں گا کہ ہم وی آر پاکستانی. ہوتا ایسا ہے پاکستان میں, جس طرح کا آپ کو پتا ہے کہ آج کل کتنے مہنگائی ہے, حالات خراب ہیں پاکستان کے, رشتے ٹوٹ رہے ہیں لوگوں کے. اگر آپ دل کے صاف ہیں, اگر آپ ایک نیک نیتی سے اپنی بیوی کا رشتہ نبھا رہے ہیں, مگر ہوتا یہ ہے کہ آپ بیوی یا شوہر, میں دونوں کی بات کروں, صرف میں بیوی کی بات نہیں کر رہا, اگر آپ کی جاب اچھی نہیں ہے یا آپ میں کوئی پرابلم ہے, تو آپ کی بیوی یا شوہر دونوں میں سے کوئی ایک, اس کا یا تو وہ کہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر چل جائے گا, یا وہ تھوڑے دنوں بعد شادی سے بولیں گے یار وی آر ناٹ ہیپی ود دس لائف, یا دس اینڈ وی ہیو ٹو موو آن, یا ڈیورس کی طرف چلے جائیں گے. اس سے کیا ہوگا, انگزائٹی, اسٹریس. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کو میں ایسے لوں گا کہ آئی تھنک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکسپیکٹیشنس. انسان جو ہے نا, جب کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, تو اس میں ایکسپیکٹیشنز جاگ جاتی ہیں. اب ہمارا معاشرہ, ہماری پرسنل اور سراؤنڈنگس, میاں بیوی, ہر چیز, ہر بندے کو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں. جب آپ میں ایکسپیکٹیشنز آتی ہیں نا, تو آپ ایک ڈفرینٹ سیٹل لیول کا نا مائل اسٹون سیٹ کر دیتے ہیں کہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ دس مچ فرام دس پرسن. جب وہ ویسا بیہیو نہیں کرتا تو آپ ہرٹ فیل کرتے ہیں, اور اس سے آپ انٹرنلی پیس میں نہیں رہتے. آپ کہتے ہیں یار اس نے ایسا کیوں کیا. اب اس کی میں مثال ایسے دوں گا, دیکھیں ایک سوسائٹی میں ایک لڑکا ہے, پاکستانی معاشرہ لے لیں, ٹھیک ہے. ابھی اس کے مائل اسٹون کیا سیٹ کر دیا ہمارے معاشرے نے آج کل کے دور نے, کہ اس نے ایک اچھا گھر بنانا ہے, اس نے ایک اچھا سورس آف انکم جنریٹ کرنا ہے. اگر اس نے شادی کرنی ہے تو اس نے اپنے آپ کو ترازو میں تولنا ہے, اور اس کا وزن بھاری ہونا چاہیے. ایک طرف آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, کیسے تولنا ہے. اچھا اس کے بعد اگر اس نے یہ چیزیں اس نے نا سرٹن ایج کے اندر اچیو کرنی ہے, اور تب وہ جا کے اس چیز میں آ سکتا ہے کہ ہی از ایبل ٹو گیٹ میریڈ, رائٹ. اب آپ یہ دیکھیں, اگر ان مائل سٹونز میں ڈفرینٹ سٹیپس ہیں, جن سچویشن میں ہم ہیں, جیسے آپ نے مینشن پہلے کیا ہے, اگر وہ یہ اچیو نہیں کر پایا, وہ تو ڈسٹارٹ ہو گیا. دیکھیں نا یار, ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر بنا دی ہے, اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے. ہر انسان محنت کرتا ہے اپنی تقدیر بنانے کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنی بیوی بچوں کے لیے, مگر آئی وڈ سے کہ ہر بندہ اس کو اچیو نہیں کر پاتا. اگر وہ بندہ اس کو اچیو نہیں کر پا رہا, بیچارہ وہ محنت کر رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یار اس کی جو پارٹنر ہے, یا جو بھی میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ بوائے اینڈ اے گرل, دونوں کی بات کر رہا ہوں, میل فیمیل کی, تو ان کو یہ نہیں یار ہم چلے اللہ پہ توکل کریں, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ وی آر لیونگ ان دس ورلڈ, یو نو ٹیمپریری ورلڈ ہے, جو ہمیں مل گیا ہمارا نصیب ہے, وی ہیو ٹو موو آن. آپ نے شاید نام سنا, ڈاکٹر اسرار احمد, ون آف دا بیسٹ اسکالر پاکستان ہیو ایور پروڈیوسڈ, آئی وڈ سے, یو نو. ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ پاکستان کی جو قوم ہے نا, منافق قوم ہے. اور آپ کو اس میں قرآن میں ذکر بھی ہے کہ منافقوں کی 4 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہیں. اگر آپ یہ مجھ سمیت, آپ سمیت, ہم سب کو اپنے اندر گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یار اس کے جراثیم ہمیں تو نہیں ہے, مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو. منافقوں کی 4 نشانیاں پتہ کہ سب سے پہلی نشانی منافق کی ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. جب بھی اگر آپ فرض کریں آپ کے کوئی دوست ہو, کوئی بھی ہو نا, رشتہ دار ہو, اگر آپ اس کو کوئی بات کریں گے نا, وہ گول مول کرتا رہے گا بات. کوئی اگر انفارمیشن لے, جیسے فرض کریں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, یار کسی بزنس میں جانا ہے,
کوئی آپ کا کوئی دوست ہے وہ سیم بزنس، اگر آپ اس سے کوئی انفارمیشن لیں گے یار مجھے یہ والا کام کرنا ہے یار وٹ ڈو تھنک اباؤٹ دس بزنس، وہ بولے گا یار یہ تو اچھا نہیں ہے یار، اس میں تو پیسے نہیں بنتے ہیں یار، کچھ اور کام کر لو. تو یار آپ کیوں سیدھی بات نہیں بتایا؟ رزق تو اللہ رزق دینے والا ہے نا. ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ کا سیم بزنس کرے، آپ سے انفارمیشن، آپ اس کو انفارمیشن دے دو وہ والی اگر آپ کے بس میں ہے. تو جھوٹ جو ہے نا وہ آپ کی پہلی جو ہے وہ پہلی نشانی ہے منافقت کی. سیکنڈ نشانی ہے کہ جب بھی آپ کسی وقت کوئی امانت رکھیں گے نا وہ امانت میں خیانت کرے گا. دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا، جتنی مہنگائی ہے ہمارے معاشرے میں، اگر آپ کسی وقت کوئی امانت رکھوا دیں کہ یار یہ میرے کچھ پیسے ہیں یا کچھ میرے جیولری ہے اپنے پاس رکھ لو، شاید میرے بعد میں کام آئے گی، اگر وہ انفارچونیٹلی اگر اس کا وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ سیکنڈ نشانی ہے منافق کی. تھرڈ نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ وعدہ توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں آج کل بہت ہو چکا ہے، بہت کامن سی بات ہے. مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے بات سے مکر جانا، یہ اپنی بات پہ قائم نہ رہنا، یہ تھرڈ نشانی ہے منافق کی. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ ابیوزو لینگویج یوز کرے گا. آپ جاہل انسان سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ فوراً جو تو اپنی آواز اونچی کر لے گا یا گالی گلوچ پہ آ جائے گا. تو یہ چار نشانیاں جو ہے منافق کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چار چیزوں سے محفوظ کرے، آمین ثم آمین. یہ چار منافق کی نشانیاں. اور سب سے پہلی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ منافق کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 4-5 چیزوں سے نجات دلائے، آمین ثم آمین. اچھا، جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے منافق کے بارے میں، لیکن جو آپ کا کوسچن تھا یا جس پوائنٹ پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے وہ تھی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس. میرے بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں، اللہ پاک ان کو صحت، زندگی، سلامتی عطا فرمائے. تو وہ ایک بات بہت اچھی کرتے تھے جو آج دن تک میرے پلے بندی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے ذمہ داری اللہ پاک نے کیا لگائی ہے؟ محنت کرنا. آپ نے جب محنت کرنی ہے نا تو آپ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کریں. آپ کے فیور میں رزلٹ آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وچ گیوز اپ ون تھنگ کہ اللہ پاک پہ جب آپ توکل کر کے ایک معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا نا، اس کا جو بھی رزلٹ آئے اس کی رضا میں راضی ہو جائے اور یہی سمجھیں کہ اللہ پاک نے آپ کے حق میں بہتر کیا اور موو آن. ہم لوگوں نے نا ایک ٹارگٹ سلیکٹ کر دیا، ایک مائل سٹون سلیکٹ کر دیے، بس اب ہم نے وہ کرنے ہی کرنے ہیں. انفارچونیٹلی بائی ہک وی ہیو ٹو اچیو دیٹ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے، معاشرے کے لیے. اور ملک میں دیکھ لیں کہ ایک انسٹیبلٹی کی فضا پھیل جاتی ہے، اسٹریسفل لائف جو ہو جاتی ہے نا، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے نا، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے ارد گرد آگے پیچھے ایسے معاملات لے کے چلنے ہیں کہ آپ اس کا لیول ڈاؤن رکھیں. اب جیسے بلڈ پریشر ہے، یہ بلڈ پریشر جب نارمل رہتا ہے، بی پی از اے پارٹ آف یور لائف، یہ رہے گا تو آپ چلیں گے. اب بلڈ سرکولیشن بند ہو جائے گا وی آر ڈیڈ. لیکن جب بی پی ہائی ہوتا ہے تب بھی پرابلم ہے، بالکل لو چلا جائے تب بھی پرابلم ہے. اب دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ ہنستے خوش بہت زیادہ، وہ بھی لوگ کہتے ہیں پاگل تو نہیں ہے، باہر وقت آنسر ہے. جو بالکل خاموش بیٹھ جائے ہم کہتے ہیں یہ خیر تو ہے کیوں بیٹھے. تو آپ نے اپنے آپ کو سینٹر میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو ریوالو ایسے کرنا ہے کہ آپ اس چیز کو لے کے بالکل ہی اتنا ڈیپلی اندر نہ چلا جائے کہ آپ کا واپس آنا مشکل ہو جائے. باقی اسلام ہمیں دیکھیں، کوشش اسلام کی لائف ہی سمپل اسی لیے رکھی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہماری لائف ایگزامپل دیکھیں کہ ان کی جو اپنا لباس مبارک تھا اس پہ پیمند لگے ہوئے تھے. سمپلسٹی اسی لیے دکھائی گئی ہے. ان کی لائف کو اتنا اسٹرانگ اور اتنا پازیٹیو میسج کیوں دیا گیا کہ ان کو معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. اب آپ ہمارا دیکھیں نا کہ آج کل ہم جس طرح پاکستان میں ہم دیکھیں لیوش لائف اسٹائل، ہر چیز A1 ٹپ ٹاپ مینجڈ ہونی چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، یہ ہم نے پارٹ آف گیم بنا لی ہے نا. اب اس کے بعد تو لائف ہی نہیں ہے نا پاکستان میں. یہ بھول چکے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ اس ٹائم کنیکشن ختم ہو اور چلے جائیں. میں آپ کو کنیکشن سے اپنی چھوٹی سی لائف اسٹوری شیئر کرنا چاہوں گا. 5 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں آپ کے. آج سے کوئی 2 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے. تو میری طبیعت بہت خراب ہے. پاکستان گیا تھا ہالیڈیز پہ. جیسے ہی میں آیا نا مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا. وہ ٹائم تھا میرے لیے ڈپریشن کا. مطلب اس میں اتنا رویا، اس میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. تو وہ ٹائم مجھے ایسا لگا کہ بس آج موت آئی کہ کل موت آئی. بہرحال پھر نمازیں اسٹارٹ کی وہیں پہ اسی حالت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ بس بچا لے. بس کیا کروں گا میں. میرا ویٹ یقین کریں 2 ہفتے میں نے کوئی 12 سے 15 کلو ویٹ لوز کر لیا. میری اسکن بالکل عجیب سی کالی سی ہو گئی تھی اسکن. تو میں بڑا پریشان اپنے کو شیشے میں دیتا کہ یار یہ میں ہوں، مجھے کیا ہو گیا. داڑھی میری اب تو خیر میں نے داڑھی رکھ لی، اس کی داڑھی میں نے اس کے بعد ہی رکھی ہے. پہلے میں نہیں چاہتا، میری داڑھی بالکل بڑی ہوئی، بالکل ہی عجیب سی حالت. کپڑے وغیرہ کب سے پہنے ہوئے، کپڑے چینج کرنے کی فرصت نہیں. میں نے کہا بس لگتا ہے یار بس موت آ گئی ہے، بس آ گئی ہے، موت آ گئی ہے. بس کبھی سوتا تھا نا میں سوچتا شاید صبح نہیں اٹھوں گا. یہ میرے اپنے یقین کریں، میں صبح سوتا تھا نا، میں پتہ نہیں رات کو سوتا تھا، میں سوتا صبح پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ سے میں نے ایک وعدہ کیا اور وہ وعدہ آج تک قائم ہے.
اللہ سے میں نے یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ تو مجھے یہاں سے نکال دے، بس مجھے صحت یاب کر دے. یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا نا 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. تو اس بات کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا الحمدللہ. میں نے 1.5 سال میں شاید ایک آدھ نماز قضا ضرور ہوئی ہوگی، مگر میں نے آج تک کی نماز نہیں چھوڑی. اللہ پاک کبھی پیش معاف کرے. آپ کی بات سے مجھے ایک حدیث کا مفہوم یاد آئے گا کہ جب آپ اللہ کو پلیز کریں گے نا، اللہ آپ کے ایکشنز اور اندر کا دل جانتا ہے، وہ آپ کی ویلتھ اور ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. تو آپ نے دیکھے نا اس اکیلے پن میں مخلصی سے، پیور ہارٹ سے اللہ پاک کے آگے آپ نے پیشی رکھی، اور آپ کے انٹرنلی وہ فیلنگز جنریٹ ہوئی جنہوں نے کنیکشن جنریٹ کیا آپ کا اور اللہ کے درمیان. تو اس کے بعد جس کی وجہ سے دیکھیں نا آپ کی باڈی ریویل ہونی. اب یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کو راضی رکھو، لوگوں کو مت دیکھو. آپ معاشرے میں دیکھ لیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پسند نہیں کرتے آپ. صحیح، بالکل صحیح بات ہے. میرے ساتھ بھی ہوں گے، سب کے ساتھ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کو وہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دل میں ان کے لیے کینہ رکھیں، بغض رکھیں. جب بھی کہیں جائیں تو ان کے بارے میں رانگ ورڈز یوز کریں. آپ اپنے آپ کو کلیم رکھیں. آپ نے جواب دینا اللہ کو. صحیح بات، رائٹ. جب آپ پیور ہارٹ رہیں گے، جب آپ کوشش کریں گے کہ یار میں اللہ پاک کے آگے میں گناہ گار آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا میں کسی سے کروں، میرے لیے کوئی ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ آپ کے راستے ایسے بنائیں گے، ایسے کڑیاں جوڑے گا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. جس کی مثال آپ خود دیکھیں. آپ نے اللہ کے آگے دعا کی، الحمدللہ آپ ریکور ہوئے. اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا لیول تھا، کس لیول پہ آپ چلے گئے. امیجن کریں نا کہ دیکھیں نا، یہ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے. امیجن کریں نا کہ یار آپ 2 ہفتے تک ایک روم کے اندر ہیں، تو وہ جو 2 ہفتے تھے نا، دے چینج مائی لائف بگ ٹائم. مجھے پتہ لگ گیا کہ یار زندگی جو ہے نا وہ بس ویری شارٹ. بالکل ایسے ہی. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ کہہ لیں گے گلاس کی طرح، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم اس کی وہ چین ٹوٹے اور ختم ہو جائے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ جب آنکھیں بند ہو نا تو اس ایگزام میں پاس ہو جائے. پہلے یہاں مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں نہ کریں، ڈز ناٹ میٹر. لوگ بولیں گے یار یہ اچھا بندہ تھا، برا بندہ تھا، یار ڈز ناٹ میٹر. اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا نا، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ اپنا بیہیویئر دنیا کے اندر اچھا رکھو، آپ اسٹریٹ فارورڈ رہیں، وعدہ خلافی نہ کریں، ہر کسی کے وفادار بن کے رہیں، امانت میں خیانت نہ کریں. ایز آئی مینشن ارلیئر کہ منافق نہ رہیں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کیسی برکتیں آئیں گی. اگر برکتیں نہیں بھی آتی نا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے ہمارا. اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری لائف میں برکتیں نہیں آ رہی، ہماری لائف میں جو چیزیں وہ نہیں ہو پا رہی جو جیسا ہم چاہ رہے تھے، ہم پیسہ ویسے نہیں کما پا رہے ہیں، یا ہم بیمار ہیں، یا ہماری چیزیں جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے آپ کا. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان جو بیمار ہوتا ہے نا تو وہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے نعمت ہے ایک انسان کو. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بیمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری لائف میں کتنی پرابلمیں آ رہی ہیں، دیکھیں وہ بندہ جو ہے وہ ہٹا کٹا گھوم رہا ہے، مجھے کیوں پرابلم ہو گئی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. آپ اس میں جتنی دعائیں مانگیں آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی دیکھیں نا، اگر فرض کریں کوئی انسان بہت ہی بیمار ہے، اگر وہ اللہ کے قریب آ جائے، میں کہتا ہوں کہ اگر جیسے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہی شیئر کروں، میں نے پھر تھوڑا سا بولوں گا کہ اگر میں نے جو کیا، اب مجھے ڈر لگتا ہے میں نماز چھوڑتے ہوئے، مجھے خوف آتا ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ سے آپ باتیں کریں. جب آپ جانے نماز پہ بیٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے آپ بات کریں، اللہ آپ کی بات کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نا، آپ اگر سنیں نا کسی اچھے اسکالرس کو، جب یوتھ کلب والے میں ان کو بہت سنتا ہوں، تو وہ ان میں جو محمد علی ہیں، ون آف مائی فیوریٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ آپ کو نشانی دیتا ہے آپ کو لائف چینج کرنے کی. کہیں نہ کہیں آپ کو، اگر آپ کہیں ٹریک سے آؤٹ ہیں لائف کے اندر، اللہ آپ کو نشانی دے گا کہ یار عمران علی یہ نشانی ہے، تم تھوڑا ٹریک سے آؤٹ ہو، پلیز کم بیک ٹو دا ٹریک، میرے ٹریک پہ واپس آ جاؤ. اور اللہ یہ نشانی صرف انہیں کو دیتا ہے جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں. اس میں نا میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں کچھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس، اور ایک بات بھی آپ کو بتاتا ہوں. شیخ سعدی کا اگر آپ کو پتہ ہو، ملازم پرشین پوئٹ تھے. ان کے ایک بات ہے کہ وہ ایک دفعہ ان کے پاؤں میں شاید چپل نہیں تھا، تو وہ آگے گیا تو اگر انہوں نے دیکھا کہ بندے کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ پاک نے آپ کو کس حال میں رکھا ہے. ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ اسٹوری ہے. رائٹ. میں جب قطر میں تھا نا سر، آپ بلیو کریں میرا اسٹریس لیول بہت ہائی تھا. اب جب میں نے ریسرچ کی ہے نا اس کے بنا پہ گیا. کیوں؟ کیونکہ ڈیلی میرے مائل سٹونز تھے، اور ڈیلی میرے لیے جو تھا نا پریشر نیریٹو بلڈ کیا، میں نے آج یہ کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. ایوری کنڈیشن، میں مروں جیوں میں نے کرنا ہے. آپ بلیو کریں کہ ایک دفعہ، اب الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے، میں یہ بڑائی نہیں بیان کرنا چاہتا، ہمارے لوگ وہاں پر جو محنت مزدور والے نا، وہ روزہ رکھ کے نا روڈ کا کام کر رہے تھے.
روزہ بھی نہیں توڑا. اب وہ ایک مائل سٹون انہوں نے اچیو کرنا تھا, ان کی مجبوری تھی, ان کی جاب رسپانسبلٹی. اگر میں اسکالر نہیں ہوں, لیکن جو ان کے وہ حالات میں نے دیکھے تھے نا, مجھے ایسی فیلنگ لگتی, میں کہا اگر یہ پانی پی لے نا شاید اللہ اس کو معاف کر دے گا, کیونکہ بہت ہی ہارڈ ٹائم تھا. لیکن میں نے ایسے لوگ پائے, انہوں نے کہا نہیں پئیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, کام بھی کریں گے جتنی اللہ توفیق دے گا. اب دیکھیں ادھر جو کنڈیشنز تھی نا اس سائٹ پہ یا اس ورکنگ کنڈیشن میں, آپ بلیو کریں مائنڈ لیول ڈفرینٹ ہو گیا تھا. ہر وقت شور شرابہ, ہائپر, آپ میں کامنس ختم ہو گئی تھی. پیس جو تھا نا, پیس وہ کیا تھا, اللہ پاک نے سکون اس لیے دیا ہوا تھا الحمدللہ کہ برائی کسی کے لیے نہیں تھی. مطلب شام کو جب میں اپنے روم میں واپس آتا تھا, تو کیونکہ میں یو کے آنے کے لیے تیاری کر رہا تھا, میں چیزیں چیک کرتا تھا کہ اچھا میں نے یو کے جانا ہے, میں بیسیکلی امیگریشن چیک کر رہا تھا, تو میں ڈائیورٹ ہو کے کام ڈاؤن ہو جاتا تھا, نماز پڑھتا تھا, اللہ سے مدد مانگتا تھا. اب بلیو کریں میرے 2-3 حضرات وہاں اور ملے, انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا نا عمران, آپ دیکھنا آپ کے معاملات کیسے جڑیں گے, کیونکہ اللہ کی مہربانی سے ہم یہاں پہنچتے ہیں. ہمیں دین یہی سکھاتا ہے کہ آپ نے اللہ کو پلیز کرنا ہے. جب آپ کی بگر پکچر میں ہر چیز کے آگے آپ نے اللہ کو رکھ دیا نا کہ یار میں یہ معاملات کر رہا ہوں, مجھے اللہ پاک یا میں کیا کروں گا, آپ پریشان مت ہو, اللہ آپ کے لیے اچھا فیصلہ کرے گا. استخارہ کیا ہے ہمارا, آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں, آپ کو ایک اشارہ آ جاتا ہے, رائٹ. ابھی آپ دیکھیں نا میری لائف میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, جب ڈاؤنز آتے ہیں تو ہم فوراً کیا میں ہی ہوں, میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے, کمپیریزن اور یہ ناشکری نہ کریں, اس سے آپ نوست پھیلا رہے ہیں. آپ کہیں الحمدللہ اللہ نے شاید میرے پہ آزمائش رکھی ہے تو اس پہ بھی اللہ برکت ڈالے گا. ٹھیک ہے, وہ ایک مثال ہے نا, ایک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 2 بندوں نے کہا, میں شارٹ کر کے بتاؤں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا, کہ اللہ پاک سے کہا کہ میرا رزق بند کر دے, اللہ پاک مفہوم کی کمی بیشی معاف کرے. تو اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کلام کرنے جائیں گے. دوسرے نے کہا کہ حالات بڑے ٹائٹ ہیں, تھوڑا سا آپ دعا کریں کہ برکت ہو جائے. تو جب ان کا کلام ہوا اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ کہہ رہا نا میرا رزق بند کر دو, اسے کہو میرا شکر ادا کرنا بند کر دو. اور جو بندہ آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ آپ مجھے مطلب ہے میرے پہ حالات ٹائٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اسے کہیں شکر ادا کرنا شروع کر دیں. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے شکر والے بندے کو کہا کہ آپ شکر ادا کرنا بند کر دیں, تو آپ کر رہے تھے. اس نے کہا شکر تو میں بند ہی نہیں کر سکتا, میرے پہ جتنی رحمت اللہ کے, میرا تو بال اللہ کی شکر گزاری میں ڈوبا ہوا ہے, میں تو بہت میں شکر نہیں بند ہوتا. کہا پھر شکر نہیں بند کرو گے رزق بھی نہیں بند ہوگا. دوسرے کے پاس گئے, دوسرے نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا تھے. تو اب آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی سچائی ہے, میں نے پڑھا نہیں ہے, سنا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا جسم جو ہے نا ریت میں چھپایا ہوا تھا, تو اس نے کہا کیا ہی کچھ نہیں ہے, جسم ہی ریت میں چھپایا. تو کہتے ہیں ہوا کا جھونکا ہے وہ ریت بھی چلی. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جو حالات ہیں نا وہ نیچے والے کے اس سے کیا حالات. جب آپ گراؤنڈڈ رہیں گے نا, یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب آپ میں ایسی باتیں آئے نا تو اپنے سے نیچے کو دیکھیں, اوپر مت دیکھیں. ہم لوگوں نے ڈفرینٹ اوپینین پکڑ لیا, ہم اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں. آج میں الحمدللہ اچھا ہوں نا, میں اچھا کما رہا ہوں, اچھا جا رہا ہوں سسٹم, میں کہوں گا وہ میرے سے زیادہ کما رہا ہے, وہ جو ہوگا وہ اس سے اوپر دیکھ رہا ہوگا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سے جو نیچے والا ہے یار اس کے کیا حالات ہیں. دیکھیں عمران, جیسا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں, تھوڑی سی پاکستان کی بات کرتے ہیں, بینگ اے پاکستانی, پاکستان میں اسٹریس کا جو لیول ہے نا, میرے خیال سے وہ یہاں سے یہاں آ چکا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. مہنگائی کا تو عالم یہ ہے کہ ایک جو بندہ لاکھ روپے مہینے کما رہا ہے نا, میرے خیال سے اینڈ آف دا منتھ اس کے پاس 1 روپیہ نہیں بچتا ہوگا. اللہ نہ کرے اس کو گھر میں کوئی دکھ بیماری آ جائے تو وہ آؤٹ آف بجٹ ہو جاتا ہے. سب سے بڑی تو اسٹریس کی وجہ پاکستان میں مہنگائی ہے. زیادہ بجلی کے بل, ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کی اسٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی حکومت آتی ہے ٹھہرتی نہیں ہے, اور لا اینڈ آرڈر کے کتنے مسئلے ہیں. یہ تو ہمارے سب کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر ہے, جو امیر ہے اس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب کتاب ہے. تو سب سے دوسری بات یہ اسٹریس جو ہمارے پاکستان میں جو ایک انگزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمارے کمپیریزن بڑھا ہے. یہ تو اس بات سے اب ہر بندہ پاکستانی اس سے ایگری کرے گا کہ کمپیریزن اس بات کا کہ بس فلاں کے پاس یہ چیزیں تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, میرے پاس ہے تو اس کے پاس کیوں نہیں ہے. ہم لوگ نیچے نہیں دیکھتے اپنے سے, ہم لوگ ہمیشہ اپنے سے اوپر ہی دیکھتے ہیں کہ یار میرے پڑوسی نے آج اچھی گاڑی لی تو میں بھی کیوں نہ لوں, پڑوسی کے بعد اچھا موبائل ہے تو میں کیوں نہ لوں, پڑوسی کی بیوی نے اچھے کپڑے پہنے تو میری بیوی کیوں نہ پہنے. آلدو یار دیکھیں ہمیں جو ہے نا وہ بس چھوٹی سی بات کر کے اس کو ختم کریں گے کہ یہی کہ ہمیں اللہ کی جو رسی ہے نا اس کو مضبوط سی تھام کے رکھنا چاہیے. جو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ٹاپک کا جو اس کا اختتام ایسے ہی کریں کہ یہی ہمارا جو پیغام لوگوں تک جائے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں, جو ہم رکھ نہیں پا رہے. اس کا یہی ہے کہ دیکھیں
ان سب کو لوگوں کو یہی پیغام ہے, لوگوں کو یہ چھوٹا سا میسیج ہے کہ یار لائف از ٹو شارٹ. اور اس کے علاوہ دیکھیں سب آخر میں جب میں یہ کہوں گا ہمارے نا صبر شکر ختم ہو گیا ہمارے پاکستان میں, خاص طور پاکستان کی بات میں یہ کہوں گا صبر شکر ختم ہو گیا. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ سے تو وہ مانگتے ہی ہیں, ہمارے نا یہ مزاروں کا کلچر بہت زیادہ ہے, مزاروں کا باباؤں کا کلچر بہت زیادہ ہے. دیکھیں جیسے ہمارے دیکھیں پاکستان میں جگہ جگہ مزار بنے. میں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ میں وہ صحیح ہیں کیا ہیں, وہ ہوں گے دین بزرگ ہوں گے ہمارے دین کے, مگر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں مزار میں جا کے ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بابا بس آپ ہی دے دیں, بابا بس آپ ہی دیں گے تو ہمارا گھر چلے گا. یار اللہ تعالیٰ نے بتایا نا اللہ کی مسجدیں بنی ہوئی, وہاں جا کے کیوں نہیں مانگتے؟ جب آپ اللہ کے بندے کے گھر پہ جا رہے ہو, مطلب بیسیکلی اللہ کا میسنج, اللہ کا کون ہے وہ بندہ, وہ اللہ کا نیک بندہ ہے نا, آپ اس کے پاس جا رہے ہیں. ڈائریکٹ اللہ کے گھر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں کس لیے بنائی ہیں؟ اب ڈائریکٹ اس کے بندے, اب اللہ کے گھر میں چلے جاؤ نا بھائی, وہاں جاؤ, جا نماز پہ جاؤ, جا کے 2 رکعت نفل پڑھو, سنت پڑھو, نمازیں پڑھو, فرض پڑھو, پھر اللہ سے دعا مانگو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول نہیں کرتا, مگر اس کا یہ ہے کہ آپ صاف دل سے دعا مانگیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میرے خیال سے طارق جمیل صاحب نے فرمایا تھا, اب میں بھول گیا لیکن ان کی بات مجھے یاد ہے, یا کسی اور نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا یا جو زندگی ہے نا یہ کوسچن پیپر ہے, اس کا رزلٹ آخرت میں آپ کو ملے گا. آپ اس ڈفرینٹ فیزز میں نا اس کو حل کر رہے ہیں رائٹ. تو یہ واقعی ہمارا امتحان ہے. دوسری بات, ہم میرے دوست ہیں وہ پاکستان میں بالکل آئی تھنک ہی ارنس مور دین 1 لاکھ, وہ بھی اس سے میری بات ہو رہی تھی, کہتا ہے یار بہت مہنگائی ہو گئی ہے. وہ اسلام آباد میں رہتا ہے, کہتا ہے یار تھوڑی سی کنڈیشنز ٹائٹ ہو گئی ہیں. آپ بلیو کرو کہ جن لوگوں کے اپنے گھر ہیں, سولر سسٹم لگے ہوئے, لیکن وہ اپر مڈل کلاس ہیں, یہ نہیں کہہ لیں کہ وہ ایلیٹ کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, وہ بھی اسٹیج پہ آ چکے ہیں کہ کہہ رہے ہیں یار آہستہ آہستہ گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے. تو میرے خیال سے اللہ پاک ہمارے ملک کے حالات پہ رحم کرے. دوسری بات جو آپ نے کی نا مزاروں والی, اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, آپ کے وہاں بنگالی بابے بڑے مشہور ہیں, بنگالی بابے اور وہ پاروتی مائی اور پتہ نہیں کیسے کیسے. اب آپ دیکھیں تھوڑا سا نا ہم لوگوں میں یہ بہت زیادہ کلچر ہے. میں اس کو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, تھوڑی سی بات کر کے ختم کروں گا. ایک مولانا کو سن رہا تھا, جنرلی سن رہا تھا, تو اس میں وہ تعویذ اور گھنٹے کے بارے میں لگے ہوئے تھے کہ لوگ کرواتے ہیں. اور ایک کیس تو اس نے یہ بتایا کہ میت ہے, اس کو جس بندے نے دیا اس نے میت کے کفن میں ڈال دیا. اب وہ دیکھیں جب میت دفن ہو گئی, اوپر سے مٹی ڈال گئی, اس کو ٹیکل کرنا, آئی ڈونٹ نو کہ یہ تو اللہ پاک آسانیاں فرمائے جو لوگ کرتے ہیں. اور بینگ اے مسلم یہ حق ہے, یہ جو ہے اللہ پاک ہمیں سمجھے, اور اللہ پاک نے ہمیں اس کے طریقے بھی بتائے جو آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ ہمارا لیول چیک کریں کہ ہم کتنا گر چکے ہیں, کہ کسی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ کس لیول تک چلیں گے. اب آپ کی میتیں بھی محفوظ نہیں رہی کہ لوگ میتوں میں بھی جو ہے نا تعویذ اور گھنٹے یہ کالا جادو اور سفلی عمل پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. قبرستان چلے جائیں آپ تو وہاں پہ لوگ آپ کو ملیں گے, وہ جگہ جگہ لکھا ہوا کسی کے وہ یہ عمل کرانے اور محبوب آپ کے قدموں میں. یار اس طرح سے محبوب کے قدموں میں آتا ہے, مطلب سو جاہلوں والی بات ہے. مطلب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم 5 وقت کے نمازی, ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو, پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ اب اللہ میں کسی کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ نا, آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں, بس شرک کر رہے ہیں آپ. میں اپنی بات کو ایسے کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں بالکل جیسے آپ نے بتایا کہ نماز پڑھنی چاہیے, سب سے زیادہ جو ہے نا ذکر ادا کرنا چاہیے. جب آپ ذکر کریں گے نا تو اللہ پاک آپ کے اندر ٹوٹلی انر پیس لے آئے گا. اور دوسرا ان چیزوں کا حل اللہ پاک نے بتایا ہوا ہے. آپ 4 کل اپنے اوپر پڑھ کے پھونکیں, آیت الکرسی کا ورد کریں. اگر آیت الکرسی کی آپ نے بڑی اچھی بات, آیت الکرسی کا میں کل ایک پوڈ کاسٹ سنا تھا, وہ کوئی مولانا کو فرما رہے تھے کہ اگر رات کو ہر بچہ ہر بزرگ رات کو سونے سے اگر آیت الکرسی پڑھ کے سوئے نا, تو جتنے بھی ارد گرد جتنے بھی جتنے کہتے ہیں نا آسیب وغیرہ اس سے دور رہتے ہیں جب تک وہ اٹھتا نہیں ہے. اور اٹھتے سے پہلے آپ صبح اٹھیں, آپ الحمد شریف پڑھیں, 4 کل پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, درود شریف پڑھیں, اپنے دن کا آغاز کریں. اور ایک چیز اپنی لائف میں اور ایڈ کریں کہ اگر آپ کہیں جاب پہ جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ صبح دیکھیں ہر انسان اپنی جاب پہ رات بھی جاتا ہے نا, آپ لائف میں صرف ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر کے دیکھیں اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صبح کے صبح گاڑی میں جائیں گے تو گانے لگا دیں گے یا FM لگا دیں گے. آپ سورہ رحمان لگا دیں, ایک پورا سورہ رحمان سن لیں آپ جاتے وقت, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, 15-20 منٹ ہوں گے. آپ کی بات کو تھوڑا سا میں ایڈ کرتا ہوں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ یوتھ کلب کے بخار سے ایک ممبر تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو پتہ ہے جب آپ صبح مارننگ میں جو چیز سنتے ہیں کرتے ہیں وہ آپ پہ افیکٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں میری اس چیز میں لائف چینجنگ آئی ہے, آئی ایگری ود ہم.
کہتا ہے جب میں گانے سنتا تھا نا شروع میں، اب مجھے ان کا نام نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا واقعہ یاد ہے، کہتا ہے کہ پورا دن نا میں بس وہ کچھ شش و پانچ میں رہتا تھا، پراپرلی بے چین رہتا تھا. کہتا ہے جب سے میں تلاوت اور یہ چیزیں سنتا ہوں یہ مجھے ہیل کرتی ہیں اور میں فریش ہوں. جب میں اپنی کوئی معاملات کر رہا ہوتا ہوں یا میں صبح جاب پر جاتا ہوں یا آئی تھنک کچھ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ٹوٹلی فوکسڈ، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور میرا دماغ کھل جاتا ہے. اب یہ ہمارے مسلم بلیفز ہیں نا، چھوٹی چھوٹی اللہ پاک نے ہمیں چیزیں بتائی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو ڈیلی لائف میں لے آئیں. دیکھیں ہم ہیں تو گناہ گار، کوشش کریں ہمیں باوضو رہیں. ہمارا کام ہے بالکل باوضو رہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا ان اے پازیٹیو وے. اینڈ کیا ہوگا وہ اللہ جانے گا، وہ آپ کے حال پہ رحم کرے گا. اللہ کی جو برکت ہے، نعمت ہے، وہ اس کے عذاب پہ بھاری ہے. آپ دیکھیں نا، میرے خیال سے ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ جتنے سمندر بھر کے گناہ ہو نا، ایک جوان آدمی اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ پاک سارے معاف. تو میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا یہاں سے، کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ صبح جاتے ہوئے جب بھی کبھی کام پہ جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، جم جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، اب ہیڈ فونس ہر بندہ یوز کرتا ہے. اب ہیڈ فونس پہ اگر اپنے سنتے ہوئے چلے ہیں سورہ رحمان، ڈونٹ ٹیک مچ ٹائم، 15-20 منٹس، ہاف این آور. اگر آپ وہ سنتے ہوئے چلے جائیں، کوشش کریں دن بھر آپ باوضو رہیں، نماز کی کوشش کریں، جہاں پر بھی ہیں نماز پڑھ لیں. پھر آپ دیکھیں آپ کی لائف میں اتنی برکتیں آئیں گی نا کہ آپ کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں گے. لائف اتنی اسموتھ ہو جائے گی. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، دیکھیں اگر آپ کم پیسے بھی کمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کم پیسوں میں اتنی آپ کو برکت دے دے گا نا، اتنی برکت دے دے گا، آپ بولیں گے یار پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری لائف میں اتنی برکتیں آ رہی ہیں آپ کہ آپ بولیں گے یار کہ میں ایم لیونگ لائک اے ڈریم لائف. ڈریم لائف وہ نہیں ہوتی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو، لاکھوں روپیہ ہو، گاڑیاں ہوں، پجیرو کھڑی ہو گھر کے باہر، آڈی ہو، بی ایم ہو، اور یہ ہو، اور میں جو اس میں گھوم رہا ہوں. دس از ناٹ اے لائف. لائف وہی ہے کہ آپ کم کھائیں، نمک روٹی کھائیں، مگر آپ رات کو آپ سکون سے سوئیں گے نا، وہی آپ کی انر پیس ہے، انر بیوٹی ہے. تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ، ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور پوڈ کاسٹ میں. تو پلیز ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ کیسی لگی. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پلیز اگر آپ کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو اس کے اندر، اس کے لیے بڑی معذرت. اور تھرڈ بات یہ کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے. اور آخری بات یہ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.